I am Madiha and welcome to the podcast discussion with Dr. Maqsoodul Hassan Azimi on 28 August 2025. अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि रबीउल अव्वल का ये बाबरकत महीना सब के लिए खैर व बरकत ला रहा होगा और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजा जा रहा होगा। आइए दुरूद शरीफ से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज हम डॉक्टर मकसूद अज़ीमी साहब की एक हालिया गुफ्तगू का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। ये गुफ्तगू 28 अगस्त 2025 जुमरात को हुई थी। इसमें रूहानियत, कुछ कुरानी इस्तिलाहात और आजकल के मसाइल पर ना बड़े अहम नुकात थे। तो हमारा मकसद है कि उन नुकात को ज़रा खोलें, उनमें जो छुपे हुए माने हैं ना उनको समझने की कोशिश करें। गुफ्तगू का जो बिल्कुल शुरू का नुक्ता था वो बिशारत का लफ्ज़ था। आइए देखते हैं कि इसमें क्या गहराई है। जी, बिशारत ये लफ्ज़ निकला है बशर से, जिसका बुनियादी मतलब तो है खबर देना। आम तौर पे हम इसे बस खुशखबरी ही समझते हैं, लेकिन असल में ये इसका दायरा थोड़ा वसी है। अच्छा। कुरान करीम में ना इसके मुकाबले में एक और लफ्ज़ है नज़ीर, नून जाल रे से। इसका मतलब होता है खबरदार करना, तंबीह करना। जैसे वो आयत है ना, अम लम तुनज़िरहुम, अच्छा, कि खा आप उन्हें खबरदार करें या ना करें। तो बिशारत मतलब सिर्फ अच्छी खबर नहीं हुई, अमूमी खबर, और नज़ीर फिर खास तंबीह या वार्निंग। जी बिल्कुल। इस फ़र्क की क्या अहमियत है, मतलब क्यों समझे हम ये फ़र्क? अहमियत ये है कि इससे हमें ये समझ आता है कि मुस्तकबिल के बारे में जो इत्तलात मिलती हैं ना, उनकी नौइयत क्या है। जैसे पिछले अंबिया ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी, वो तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, है ना। जी जी बिल्कुल। तो उसे बिशारत कहा गया। ये एक मुस्बत इत्तला थी। लेकिन जब क़यामत की या किसी अजाब की खबर दी जाती है तो वो नज़ीर होती है, यानी तंबीह, ताकि लोग ज़रा मोहतात हो जाएं, समझ जाएं। सही। तो दोनों का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, मगर एक का रंग खुशी का, दूसरे का एहतियात का। बिल्कुल। इसी गुफ्तगू में ना पेशीन गोई यानी प्रिडिक्शन का भी जिक्र था। ये कैसे जुड़ता है बशारत और नज़ीर से? देखें, प्रिडिक्शन भी तो मुस्तकबिल के बारे में इत्तला देना ही है ना। हाँ है तो। लेकिन उसकी बुनियाद अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है ये सिर्फ क़यास आराई हो, कंजेक्चर जिसे कहते हैं, या फिर किसी अंदाजे पर मबनी हो, एस्टिमेशन, या फिर ये ठोस हक़ाइक़, फैक्ट्स पर मबनी हो सकती है। अच्छा, तो फिर कुरान या अंबिया की जो पेशीन गोइयां हैं वो कौन सी किस्म में आएंगी? क्या वो क़यास थी? नहीं नहीं, कुरान करीम की पेशीन गोइयाँ, जैसे वो रूम और ईरान की सल्तनतों के ज़वाल की बात है, जी। या जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका बिन मालिक को किस्रा के कंगन पहनाने की खबर दी थी, ये इंसानी क़यास या अंदाजे नहीं थे। ये तो अल्लाह के इल्म पर मबनी हक़ाइक़ थे, फैक्ट्स थे, जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को बताए। अच्छा। तो ये वो लेवल है जहां बशारत और पेशीन गोई वो हक़ाइक़ की शक्ल ले लेती हैं। इंसान जो पेशीन गोइयाँ करता है ना, अपनी सतह पर वो अक्सर क़यास या अंदाजे होते हैं, उनमें गलती का इम्कान रहता है। यानी मुस्तकबिल की खबर की भी मुख्तलिफ सतहें हैं, बशारत, नज़ीर और फिर पेशीन गोई जो अंदाजे से लेकर इलाही हक़ाइक़ तक जा सकती है। ये समझना वाकई अहम है। अच्छा, गुफ्तगू में एक और बहुत ही जिसे कहें कलीदी मौजू था, मुहकमात और मुतशाबहात का फ़र्क। यहाँ आकर बात वाकई गहरी हो जाती है ना। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। मुहकमात कुरान की वो आयतें हैं जिनका माना बिल्कुल वाज़ेह है, साफ, अटल। अक्ल सलीम जो है ना, वो इन्हें फ़ौरन कबूल कर लेती है। ये दीन की बुनियाद हैं, जैसे तौहीद है, रिसालत है, बुनियादी अखलाकी हुक्म हैं। उनमें कोई इबहाम नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ हैं मुतशाबिहात। ये लफ्ज़ निकला है शुबा से या तशबीह से। ये वो आयात हैं जो बराए रास्त, मतलब लफ्ज़ी माने में शायद फ़ौरन समझ ना आए। ये मिसाल, तमसील या तशबीह का अंदाज़ रखती हैं। अच्छा। भी रूहानी बसीरत की भी ज़रूरत होती है। अगर बस ऊपर ऊपर से देखें तो शुबा पैदा हो सकता है। इसीलिए इन्हें मुतशाबिहात कहा गया। इसकी मिसाल जो गुफ्तगू में आई थी जन्नत की नहरों वाली, वो तो इस बात को बड़ा अच्छा वाज़ेह करती है। जी बिल्कुल, जन्नत में दूध,
شہد اور شراب طہور کی نہروں کا ذکر ہے۔ اب اگر ہم اسے دنیا کی نہروں پر قیاس کریں تو الجھن ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جہاں آتا ہے تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں پر نہر کا لفظ شاید لغوی دریا یا ندی کے بجائے کسی چیز کے مسلسل بہاؤ، فراوانی اور تسلسل کی علامت ہو۔ اچھا، یعنی ایک فلو کی طرح؟ جی، ایک فلو، ایک ابنڈنس۔ یہ جنت میں نعمتوں کی بے انتہا فراوانی اور ان کی جو دائمی دستیابی ہے نا، اس کا استعارہ یعنی میٹافور ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متشابہات کا مقصد ہمیں الجھانا نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ یہ ہمیں ظاہری معنی سے آگے باطنی حقیقت تک لے جانا چاہ رہی ہیں۔ بالکل، یہی تو کی پوائنٹ ہے۔ متشابہات اصل میں اعلیٰ روحانی حقائق کی طرف اشارے ہیں، پوائنٹرز ہیں۔ یہ ہمیں چیلنج کرتی ہیں کہ ہم اپنی سمجھ کا لیول جو ہے نا وہ بلند کریں۔ اور یہیں پر پھر قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے کام کی اہمیت آتی ہے، جس کا ذکر بھی ہوا گفتگو میں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا بتایا گیا؟ روحانیت کو سائنس کا درجہ دینا۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ جی، ان کا عظیم کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے روحانیت کو، جو پہلے زیادہ تر علم سینا کے طور پر خاص لوگوں تک محدود تھی، ایک منظم، مرتب اور قابل تعلیم علم یعنی ایک سائنس کی شکل دی۔ سائنس کا کام یہی ہوتا ہے نا، علم کو کلاسیفائی کرنا، کوڈیفائی کرنا۔ یہ علم سینا کیا تھا؟ یہ خاص کیوں رہا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے 2 دھارے قائم فرمائے تھے۔ ایک تو مسجد اور ممبر کا تھا، جو عام تبلیغ اور ہدایت کے لیے تھا۔ دوسرا اصحاب صفا کا ایک نظام تھا۔ وہ لوگ مسجد نبوی کے چبوترے پر رہتے تھے اور خاص روحانی اور علمی تربیت پاتے تھے۔ اچھا، یہی خاص علم پھر علم سینا بنا کر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ لیکن پھر یہ عام کیوں نہیں ہو سکا زیادہ؟ بعد کے زمانوں میں، خاص طور پر خلافت کے بعد جب ملوکیت آئی اور پھر داخلی خلشان ہوئے، جیسے اہل بیت کی شہادتیں، کئی بڑے صحابہ اور انصار کا قتل عام۔ گفتگو میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آیا کہ انہیں پناہ کے لیے قسطنطنیہ جانا پڑا۔ جی، تو ان واقعات نے اس علم کے جو حاملین تھے ان کو کم کر دیا اور اس کے پھیلاؤ کو محدود کر دیا۔ انبیاء کا مقصد تو تھا انسان کو اللہ سے جوڑنا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دین کا معاشرتی پہلو زیادہ غالب آ گیا اور روحانی گہرائی جو تھی وہ پس منظر میں چلی گئی۔ تو اولیاء اللہ جیسے خود بغوث وغیرہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے پھر؟ جی ہاں، اولیاء اللہ کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری رہا اور یہ علم خاص حلقوں میں زندہ بھی رہا، لیکن عوامی سطح پر اس طرح منظم شکل میں دستیاب نہیں تھا۔ پھر جب جدید دور آیا، مادی سائنس نے ترقی کی، نفسیات نے ترقی کی، تو انسانی شعور میں بھی ایک تبدیلی آئی۔ کیسی تبدیلی؟ انسان اپنی داخلی دنیا، اپنی روحانیت کو سمجھنے کی طرف زیادہ مائل ہونے لگا۔ ایک طلب پیدا ہوئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنا کام شروع کیا، گویا ایک ضرورت تھی وقت کی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس روحانی علم کو عام کرنے کا پھر انتظام فرمایا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ حکم ہوا کہ میری طرز فکر کو عام کرو۔ اسی حکم کی تعمیل میں انہوں نے لوح و قلم جیسی شہر آفاق کتاب لکھی، جس میں ہمارے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ان کی معاونت فرمائی۔ کیا یہ کتاب فوراً ہی سب نے سمجھ لی، قبول کر لی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ شائع ہونے میں بھی کافی وقت لگا، اور شروع میں تو لوگ اسے یا تو بہت مشکل سمجھتے تھے یا بس تبرک کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ وہ اجتماعی شعور جو اس علم کی گہرائی کو سمجھ سکے، وہ شاید ابھی پوری طرح تیار نہیں تھا۔ اچھا، اسی لیے پھر مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس کی شرح اور تفہیم کے لیے تقریباً 100 کے قریب کتابیں لکھیں تاکہ یہ علم عام فہم ہو سکے۔ تو یہ علم دراصل مادی سائنس اور نفسیات سے بھی آگے ہے، پیراسائیکالوجی یا ما بعد النفسیات جسے کہتے ہیں، اور متشابہات اسی کی طرف اشارے تھے؟ یقیناً، یہ انسان کی داخلی کائنات کا علم ہے، اس کی روح، اس کے شعور کی گہرائیوں کا علم ہے۔ متشابہات جنہیں سمجھنا مشکل لگتا تھا، وہ دراصل اسی اعلیٰ علم کے دروازے تھے جو مادی حواس کی گرفت سے باہر ہیں۔ قلندر بابا اولیاء نے ان دروازوں کو کھولنے کی کنجی فراہم کی۔ گفتگو میں کتاب المبین اور لوح محفوظ جیسی اصطلاحات بھی آئیں، کیا یہ بھی متشابہات ہی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی متشابہات کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔
کتاب المبین سے مراد کوئی کاغذ قلم والی کتاب نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ ازلی نقشہ ہے، وہ مکمل پروگرام، وہ بلو پرنٹ ہے جو اللہ کے علم کامل میں ہے۔ یہ کائنات کا ڈیزائن ہے جس کا مقصد ہے اللہ کی صفات کا ظہور۔ یعنی کائنات کوئی حادثہ نہیں، ایک طے شدہ پروگرام ہے۔ جی، یہ تصور کائنات کو محض ایک حادثہ، جیسے بگ بینگ تھیوری کہتی ہے، ماننے کے بجائے ایک بامقصد تخلیق قرار دیتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کے مطابق اس کتاب المبین میں کم و بیش 30 کروڑ الواح محفوظ ہیں۔ 30 کروڑ؟ جی، اور لوح محفوظ گویا اس عظیم پروگرام کا ایک حصہ ہے، ایک کائناتی پروگرام یا فائل ہے جو ایک مخصوص دائرے، مثلاً ایک نظام شمسی یا کہکشاں، اس کے امور کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ تو بہت ہی وسیع تصور ہے۔ اس کا ایک عام فرد سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا نا، خلیفۃ اللہ فی الارض، اس لیے اس کائناتی علم کا ایک عکس، ایک کنیکشن ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ کہاں؟ اس کے روحانی مرکز میں، جسے لطیفہ اخفا کہتے ہیں۔ لطیفہ اخفا صوفی نفسیات میں شعور کی سب سے گہری، سب سے لطیف سطح ہے۔ تو جب کوئی شخص روحانی سفر کرتا ہے تو وہ اس لطیفہ اخفا کے ذریعے لوح محفوظ کے علم تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل، روحانی مشقوں سے، تزکیہ نفس سے جب انسان اپنے لطیفہ اخفی کو بیدار کرتا ہے نا، تو گویا وہ اپنا اندرونی ریسیور کائناتی فریکوینسی پر ٹیون کر لیتا ہے، اور پھر اسے براہ راست علم اور بصیرت ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو تصوف میں یہ روحانی مراکز یا لطائف سکھائے جاتے ہیں، اخفی، خفی، سری، روحی، قلبی، نفسی۔ یہ اس اندرونی سفر کے مختلف مراحل یا سٹیشنز ہیں۔ اسی حوالے سے روح کی تعریف پر بھی بات ہوئی۔ یہ تو ہمیشہ سے ایک بڑا سوال رہا ہے کہ روح کیا ہے؟ قلندر بابا اولیاء نے اس کی کیا وضاحت فرمائی؟ انہوں نے روح کی بہت جامع تعریف کی ہے۔ فرمایا، روح دراصل معنویت، میننگ فلنس اور ماہیت کا نام ہے۔ معنویت اور ماہیت؟ جی، یعنی کسی چیز کا اصل جوہر، اس کا حقیقی معنی اور مقصد ہی اس کی روح ہے۔ قرآن نے بھی تو اس کی حقیقت بتانے کے بجائے یہ فرمایا نا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، حکم یا توانائی سے ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے شاید پوری طرح الفاظ میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں، اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ یہ علم کوئی نیا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے عظیم صوفیہ نے بھی یہ تعلیمات دیں، خانقاہی نظام قائم کیے، لیکن اکثر اجتماعی شعور کی کمی کہہ لیں یا سطحی مخالفتیں وہ رکاوٹ بنی۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کام اس علم کو جدید دور کے شعور کے مطابق ایک منظم سائنس کے طور پر پیش کرنا تھا۔ اور اگر آج بھی ہم اس پر محنت کریں تو یہ متشابہات، یہ گہری باتیں، محکمات یعنی واضح حقائق بن سکتی ہیں؟ جی بالکل بن سکتی ہیں، ورنہ یہ کتابوں میں ہی رہ جائیں گی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور بہت دلچسپ قول زیر بحث آیا تھا۔ انفرادی سوچ بوجھ کو ثقل پیدا کرتی ہے، اجتماعی سوچ بوجھ سے آزاد کرتی ہے۔ یہ سننے میں تو سادہ سی بات لگتی ہے، مگر اس کے معنی گہرے ہیں۔ جی، یہ قول انسانی نفسیات اور معاشرت کی بہت گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ ثقل یعنی بوجھ۔ انفرادی سوچ کا مطلب ہے صرف اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنی میں کے گرد گھومنا۔ میرا کیا ہوگا، مجھے کیا ملا، میری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ سوچ انسان پر ایک نفسیاتی اور روحانی بوجھ ڈال دیتی ہے۔ اور اجتماعی سوچ؟ اس کے بالکل برعکس، اجتماعی سوچ کا مطلب ہے اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا، دوسروں کا سوچنا، معاشرے کا سوچنا، مجموعی فلاح کا سوچنا۔ جب انسان میں سے نکل کر ہم کی فکر کرتا ہے تو وہ اس انفرادی انا کے بوجھ سے ہلکا اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ پانی میں چینی کی مثال دی گئی تھی، وہ بڑی اچھی تھی۔ ہاں، وہ مثال یہ واضح کرتی ہے کہ جب تک چینی کا دانہ اپنی الگ حیثیت، اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے، وہ بھاری ہو کر برتن کی تہہ میں بوجھ بن کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب اسے گھولا جاتا ہے، وہ اپنی انفرادیت کو پانی میں تحلیل کر دیتا ہے، یعنی اجتماعیت اختیار کرتا ہے، تو وہ نہ صرف خود ہلکا ہو جاتا ہے بلکہ پورے پانی میں اپنی مٹھاس پھیلا دیتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی انفرادیت ختم کر دیں یا اپنی صلاحیتوں کو اجتماعی دھارے میں شامل کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں،
اس کا مطلب اپنی ذات یا صلاحیتوں کو مٹانا نہیں، بلکہ انہیں اجتماعی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنی خوبیوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ معاشرے میں پھیلائیں۔ جیسے چینی اپنی مٹھاس پھیلاتی ہے۔ جب ہر فرد اپنی مثبت صلاحیتوں سے معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا تو پورا معاشرہ بہتر ہوگا اور فرد بھی اپنی ذات کے بوجھ سے آزاد محسوس کرے گا۔ یہ نقطہ تو آج کل کے حالات میں خاص طور پر یہ جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، سیلاب وغیرہ، ان کو سمجھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ اس پر بھی بات ہوئی تھی گفتگو میں۔ کیا یہ آفات فطرت سے چھیڑ چھاڑ اور اسی انفرادی سوچ کا نتیجہ ہے؟ بلا شبہ گفتگو میں یہی بات واضح کی گئی کہ یہ آفات ہمارے ماضی کے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا، غلط فیصلوں کا اور فطرت کے قوانین سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔ جب ہم دریاؤں اور ندی نالوں کے قدرتی راستوں پر ان کی گزرگاہوں پر تعمیرات کر لیتے ہیں، جیسے نالہ لئی یا سیالکوٹ کے نالوں کی مثال دی گئی، جی، جنگلات کاٹ دیتے ہیں، ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، تو یہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے۔ فطرت پھر اپنے توازن کو بحال کرنے کے لیے رد عمل ظاہر کرتی ہے، جو ہمیں آفت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ماضی پر رونے دھونے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اب ماضی کی غلطیوں پر پچھتانا کافی نہیں ہے، ضرورت ہے توبہ کی، یعنی غلطی کا اعتراف کر کے واپسی کا راستہ اختیار کرنا، استغفار کی، یعنی معافی مانگنا، اور سب سے اہم، آئندہ کے لیے اصلاح کی۔ قدرت کے قوانین اٹل ہیں، ہمیں ان قوانین کو سمجھ کر اپنی منصوبہ بندی، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی۔ فوری طور پر تو ظاہر متاثرین کی مدد، امداد باہمی ضروری ہے، لیکن لمبا حل، لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے کہ ہم فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جینا سیکھیں۔ یعنی یہاں بھی اجتماعی سوچ اور شعور کی بیداری ہی کی ہے۔ بالکل، جب تک ہم انفرادی مفادات وہ چینی کا دانہ بننے سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی اور پائیدار ترقی کا نہیں سوچیں گے، یہ مسائل بار بار سر اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کوئی اللہ کا انتقام نہیں ہے، بلکہ فطرت کے اصول سبب و نتیجہ، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ظہور ہے، جسے ہم اپنے اعمال کا پھل کہہ دیتے ہیں، کبھی سزا، کبھی جزا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا اصول کام کر رہا ہے۔ گفتگو کا آخری اہم نقطہ تھا قلب سلیم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قلب یعنی دل، اور سلیم کا مطلب ہے تسلیم کرنے والا، سلامتی والا۔ تو قلب سلیم وہ دل ہے جو حق بات کو، اللہ کے حکم کو نہ صرف سن کر ماننا، بلکہ اسے پوری طرح قبول کر کے تسلیم کرنا، اس پر عمل بھی کرے۔ اچھا، تو صرف ماننا کافی نہیں، تسلیم کرنا ضروری ہے؟ جی، یہ صرف ذہنی طور پر قائل ہونا نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے قبول کرنا اور اسے اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت سے زیادہ ایک عملی رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ ہوا؟ جی ہاں، یہ ایک رویہ ہے۔ علم حاصل کرنا تو پہلا قدم ہے، لیکن قلب سلیم کا تقاضا ہے کہ اس علم کو زندگی میں نافذ کیا جائے، اس کا تجربہ کیا جائے، اسے آزمایا جائے۔ جیسے گفتگو میں بچوں کی تربیت کی مثال دی گئی تھی کہ انہیں سکھایا جائے کہ بھئی اپنوں سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر وہ اس بات کو سمجھ کر، دل سے قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیں تو یہ قلب سلیم کی طرف ایک قدم ہے۔ اور عمل نہ کرنے کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے ہم اکثر اچھی باتیں سن کے بس واہ کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی سناتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ وہ انگریزوں کی سوری تھینک یو کہنے کی مثال دی گئی تھی کہ وہ اسے صرف کہتے نہیں، ان کے عمل اور رویے کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر گھروں میں ناچاکی، معاشرے میں بے عملی اسی لیے ہے کہ باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں تسلیم کر کے عمل میں لانے والا قلب سلیم کا رویہ کمزور ہے۔ وہ انفرادی میں غالب رہتی ہے اور حق بات کو قبول کر کے جھک جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ گویا علم کی اصل روح عمل ہے، اور قلب سلیم وہ حالت ہے جو علم کو عمل میں ڈھالنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے، یا وہ چینی کا دانہ جو پانی میں گھل کے مٹھاس بننے سے انکار کر دے۔ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز گفتگو تھی، جس کے کئی پہلوؤں پر ہم نے بات کی۔ اس گہرائی میں جانے کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو کو سنا۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کو بطور تحفہ بھیجیں، واٹس ایپ یا کسی اور ذریعے سے، تاکہ ان کے اندر جو ذوق چھپا ہے نا، وہ باہر آئے اور وہ بھی متوجہ ہوں کائنات کی تخلیق پر غور کرنے کی طرف۔ مرشد کریم کے لیے ایک دفعہ فاتحہ خوانی کر لیں تاکہ ان کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لائک اور کمنٹس کرنے سے یہ ویڈیو بہت سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔